अगर मेटाबॉलिक एरर आया है तो लार्ज अमाउंट हो जाएगी, पर अगर मेटाबॉलिक एरर नहीं आया तो एडिक्शन उसके बगैर भी होती है। साइकोलॉजिकल एडिक्शन, लोगों को ऐसी चीज़ों से एडिक्शन होती है जो कि मूड ऑल्टरिंग नहीं होती, पर कोई रिवॉर्ड होता है उनका और वो उसको करना चाहते हैं चाहे नुकसान हो। रिवॉर्ड ये नॉन केमिकल एडिक्शंस हैं, उनका भी तो कोई रिवॉर्ड होता है ना, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो अगर क्वांटिटीज़ ज़्यादा हों तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि फ़िज़िकली अब वो एक मेटाबॉलिक एरर आ गई है जिससे कि जो ड्रग यूज़ है उसकी मिकदार बढ़ रही है। तो साइकोलॉजिकल एडिक्शन भी होती है अपनी जगह, जिसमें कोई मेटाबॉलिक एरर नहीं होती। जैसे फूड एडिक्शन जो है ये साइकोलॉजिकल एडिक्शन है, क्योंकि इसमें कोई मेटाबॉलिक एरर नहीं होती, सिर्फ खाना खाने का मज़ा आता है ज़्यादा और लोग ज़्यादा खाना खाते हैं। सो लार्ज अमाउंट होना ड्रग की कोई ज़रूरी नहीं है, और ड्रग यूज़ के बाद मत मारी जाना कोई ज़रूरी नहीं है। साइकोलॉजिकल एडिक्शन भी हो सकती है। देखिए, नेचुरली अगर किसी को नुकसान पहुंचता है ड्रग से तो सबसे पहले उसके ज़हन में ख्याल आता है कि ये काम मैं छोड़ दूँ। कोई नुकसान पहुंचता है, और अगर कोई नुकसान दूसरा ले लेता है और जो एडिक्ट है उसको नुकसान नहीं होने देता, तो फिर वो कभी भी नहीं इलाज के बारे में सोचेगा। और ज़्यादातर यही सिचुएशन होती है जिसे एनेबलिंग और प्रोवोकिंग के ज़रिए मेंटेन कर रहे होते हैं लोग एडिक्शन को। लेकिन अगर नशे से किसी को तकलीफ़ होना ज़रूरी है तो फिर वो किसको होनी चाहिए तकलीफ़? नशा का एडिक्ट, क्योंकि वही इससे बेनिफिट कर सकता है। फैमिली इससे कोई बेनिफिट नहीं कर सकती। ड्रग यूज़ अगर मरीज़ कर रहा है और तकलीफ़ फैमिली को पहुंच रही है तो फैमिली इसको कोई पॉजिटिवली यूज़ नहीं कर सकती। आप देखिए कि फैमिलीज़ कई कई साल तक तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, तब कहीं जाके वो इलाज की तरफ सोचते हैं या इलाज की तरफ रुजू करते हैं। जबकि मरीज़ को अगर तकलीफ़ पहुंचे तो एक हफ़्ता ही बहुत है। एक हफ़्ता ही मरीज़ को तकलीफ़ पहुंचे नशे से, कभी एक तकलीफ़, कभी दूसरी तकलीफ़, कभी कोई एक्सीडेंट, कभी पुलिस में पकड़े जाना और 2-4 दिन वहाँ रहना, और कभी जॉब का चले जाना, कभी होमलेस हो जाना। ये चीज़ें लोगों को इस तरफ माइल करती हैं कि वो नशे को छोड़ दें, या ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर को वो बढ़ाती हैं। मोटिवेशन, अगर चाहते हैं कि पेशेंट के अंदर मोटिवेशन हो तो 2 तरीके हैं। या तो उसको एक्चुअल तकलीफ़ पहुँचे नशे से, आपसे नहीं। जो तकलीफ़ आपसे पहुँचती है वो कभी भी इलाज की तरफ माइल नहीं करती। यानी अगर जो तकलीफ़ फैमिली की तरफ से पहुंचती है वो और ज़्यादा प्रोवोकिंग के ज़रिए नशे को बढ़ाती है। लेकिन अगर उसको तकलीफ़ नशे से पहुंचती है और वो कनेक्ट कर पाता है, डॉट से डॉट कनेक्ट कर पाता है कि ये तकलीफ़ मुझे फैमिली से नहीं पहुंची, ये तकलीफ़ मुझे नशे से पहुंची है। अगर ऐसा होता है कि नशे से तकलीफ़ पहुंची है और पेशेंट को पता चल गया कि ये नशे से पहुंची है, फैमिली से नहीं। यूजुअली पेशेंट इस बारे में कंफ्यूज भी होता है कि उसको नशे से तकलीफ़ पहुंचती है और वो समझता है कि ये फैमिली से पहुंच रही है, क्योंकि नशे से तकलीफ़ भी तकरीबन उसी टाइम हो रही है अगर जिस टाइम पे फैमिली वाला आके तंग कर रहा है। अगर तकलीफ़ बढ़ जाए और मज़ा ज़रा कम हो तो अल्टीमेटली नशे के मरीज़ जैसा इंटेलिजेंट आदमी नशा छोड़ना चाहेगा। अगर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो और बज़ बहुत कम हो, जो कि ऐन मुमकिन है कि जो लोग अल्कोहलिक होते हैं या एडिक्ट होते हैं तो उनकी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हो जाएं। तकलीफ़ अगर कोई डिज़र्व करता है और उससे बेनिफिट कर सकता है तो वो पेशेंट है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उसे सचमुच की तकलीफ़ में से गुजारना चाहें। उसे लफ्ज़ों के ज़रिए, बातों के ज़रिए, इंटरवेंशन के ज़रिए आप उसके अंदर ये क्रिएट कर सकते हैं परसेप्शन कि तकलीफ़ बहुत है।
تکلیف اگر کوئی ڈیزرو کرتا ہے اور اس سے بینیفٹ کر سکتا ہے تو وہ پیشنٹ ہے. لیکن ضروری نہیں کہ آپ اسے سچ مچ کی تکلیف میں سے گزارنا چاہیں. یہ باتوں سے بھی ہو سکتا ہے. اس میں ایکچوئل تجربے میں سے گزارنا مریض کو کوئی بہت ضروری نہیں ہے، لیکن آپ اپنی بات چیت کے ذریعے پیشنٹ کو یہ پرسیپشن دے سکتے ہیں، یہ تصور دے سکتے ہیں کہ بربادی بہت ہو چکی ہے. پرسیپشن خالی، کیونکہ انسان کے لیے ریالٹی سے بڑھ کے پرسیپشن ہوتی ہے. تصور حقیقت سے زیادہ زوردار ہوتا ہے. اگر آپ سوچیں تو زندگی میں ہم نے کئی چیزوں کا تصور کر رکھا ہے، اس کی ریالٹی کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، پر ہم ان چیزوں کے لیے بعض اوقات جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یعنی جن چیزوں کی ریالٹی کنفرم نہیں ہے، جن چیزوں کا پکا پتہ نہیں ہے، ان چیزوں کے لیے ہم بہت بڑے بڑے اقدامات کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سو ریالٹی کوئی ہونا بہت ضروری نہیں ہے. اگر آپ باتوں کے ذریعے، لفظوں کے ذریعے تصویر ایسی کھینچیں تو کسی بندے کو آپ احساس دلا سکتے ہیں کہ نشہ اس کی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اور حقیقت کا اس سے کوئی تعلق ہو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ لوگ باتوں سے پرسیپشن کو بدل دیتے ہیں. اور آپ بھی ایسا، یعنی فیملی ممبر بھی ایسا سیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے پیشنٹ سے ایسے بات کریں کہ اس کے دل میں اتر جائے بات اور اس کو سمجھ آ جائے کہ واقعی کوئی حقیقی خطرہ ہے، جو کہ ہوتا بھی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر نہ بھی زیادہ خطرہ ہو تو تب بھی آپ خالی باتوں سے کنونس کر سکتے ہیں پیشنٹ کو کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے. اگر اس کی زندگی بہت خراب ابھی نہیں بھی ہوئی، کیونکہ آپ ہونے نہیں دیتے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ ہونے دیں. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ اپنے مریض کی زندگی خراب ہونے دیں، کیونکہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جب زندگی بہت خراب ہو جاتی ہے تو نشہ چھوڑنے کے بھی بعض اوقات کوئی فوائد نہیں ہوتے. جب آپ کی زندگی ہی خراب ہو چکی ہے، بیوی چھوڑ کے جا چکی ہے، بچوں نے چھوڑ دیا، ایسے میں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو ٹرولی ہٹ باٹم ہوئے، اور ہٹ باٹم ہونے پر انہوں نے نشہ چھوڑا علاج میں جا کے، لیکن اس سے پہلے دنیا ان کو چھوڑ چکی تھی، اور نشہ چھوڑنے کے بعد بھی دنیا واپس نہیں آئی، بیوی بچے واپس نہیں آئے، جاب واپس نہیں آیا، زندگی میں رونق نہیں آئی، پر انہوں نے پھر بھی سوبرائٹی سے رومانس کو کافی سمجھا. ایسے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کی زندگی میں واپس رونق نہیں آئی کیونکہ ان کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا. وہ ہوم لیس تھے، وہ ہوم لیس ہی رہے، ان کی بیوی چھوڑ کے جا چکی تھی یا ان کے بچے ان کو منہ نہیں لگاتے تھے، پر پھر بھی انہوں نے سوبرائٹی کو گلے سے لگایا، کیونکہ سوبرائٹی کا ایک دن نشے کے 100 دنوں سے بہتر ہوتا ہے. اور 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب وہ خود ہی بہت پچھتا رہا ہوتا ہے. عموماً جو لوگ الکوہل لیتے ہیں رات کو، وہ سویرے 9 بجے خود بیوی سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، بہت التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت وہ ہینگ اوور سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے سر بھی پھٹ رہا ہوتا ہے، اور وہ رات کو جو کچھ بیوی کے ساتھ سلوک کیا تھا تو وہ بیوی سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور آئندہ کے لیے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ ایسا نہیں کریں گے. اور اس وقت بیویاں بھی پھر جو ہے جو منہ میں آئی کہہ دیتی ہیں، کیونکہ انہیں موقع مل جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا معافی مانگ رہا ہے، تو پھر بیویاں بھی کافی تجاوز کر جاتی ہیں، یا جو ان کا دل چاہتا ہے وہ صبح اپنے خامد کو کہہ دیتی ہیں، اور خامد سن لیتا ہے. پر مزے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی خامد سن لیتا ہے اور جواب کوئی نہیں دیتا، تو رات کو 1:30 بجے جب پھر وہ خود دوبارہ انٹاکسیکیٹڈ ہوتا ہے الکوہل کے اندر، تو وہ کہتا ہے اب آؤ ذرا میری بات سنو. اور اب بیوی جان چھڑا رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں تمہیں میری بات سننی پڑے گی، اور وہ ساری کسر جو ہے وہ پوری کر دیتا ہے، اور بہت بری بری باتیں کرتا ہے، اور بیوی کو باتیں سننی پڑتی ہیں. اور پھر بیوی کہتی ہے اچھا سویرے میری باری تے رات نو تہاڈی باری. یہ ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ ہینگ اوور میں ہوتا ہے
تو یہ موقع ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ڈیسنٹ بات چیت کرنے کا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ صرف آپ اپنے گھر میں کوئی بھی اپنے گھر میں ڈیسنٹ بات چیت کا رواج ڈال لیں, گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. صرف ڈیسنٹ بات چیت کا رواج ڈال لیں. کیا کسی کو اس سے اختلاف ہے کہ ڈیسنٹ بات چیت کا رواج گھر میں ڈالنا ہے ایٹ آل کاسٹ؟ تمام لوگ ڈیسنٹلی بات کریں تو پھر مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے. پھر مشکل ہو جائے گا ڈٹائی کا جو پہلو ہوتا ہے, پھر اکڑ مشکل ہو جائے گی اگر ڈیسنٹ بات چیت کریں گے. صرف ڈیسنٹ بات چیت کر لو آہستہ آہستہ. جیسے اس ہال میں ہم بات چیت کرتے ہیں تو میں بہت متاثر ہوتا ہوں کہ ہمارے پیشنٹس کتنا ڈیسنٹلی بات کرتے ہیں, ان کے ماں باپ بھی بہت ڈیسنٹلی بات کرتے ہیں, اور پروفیشنلز کو تو ایسا کرنے کے لیے ان کی تعلیم اکساتی ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جس ماحول میں ہم یہاں بات کرتے ہیں, اگر اس ماحول کو جاتے ہوئے کیری کر لیں گھر میں کہ اگر ہم وہاں ایسے بات چیت کر سکتے ہیں تو گھر پہ بھی کر سکتے ہیں, اور اس سے بڑا فرق پڑے گا. کبھی کسی نے اس پہلو پہ غور کیا کہ ہمارا جو بات چیت کا جو سٹائل ہے وہ آؤٹ کم کا فیصلہ بھی کرتا ہے. جو ہی بات چیت شروع ہوتی ہے تبھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ہماری توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ پیشنٹ کا ارادہ تو بنے دل سے نشہ چھوڑنے کا, اور اگر کسی پیشنٹ کا ارادہ بن جائے دل سے نشہ چھوڑنے کا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب وہ نشہ چھوڑ سکتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دل سے پکا ارادہ بنا لے کہ اس نے نشہ چھوڑنا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اسی دن یا اگلے دن یا اگلے ہفتے نشہ چھوڑ دے گا؟ کیا مسئلہ ہے پھر؟ کیونکہ یہ آپ سب کا اور میرا تجربہ ہے کہ ہمارا ارادہ بھی ہو تو ٹوٹتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. یعنی بہت پختہ ارادہ ہو وزن کم کرنے کا, سگریٹ چھوڑنے کا, یا نشہ چھوڑنے کا, یا جوا چھوڑنے کا, یا ورکوہولزم چھوڑنے کا, کوئی بھی کیمیکل اور نان کیمیکل ایڈکشن ہمیں تنگ کر رہی ہے اور ہم ایک دن سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا پڑے گا, یہ گھاٹے کا سودا ہے. تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کام ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہلی امپورٹنٹ سٹیج آپ نے کامیابی سے حاصل کر لی ہے. تو جو پیشنٹس آتے ہیں تو ہمارے جو پیشنٹس آتے ہیں ان کا ارادہ تو کوئی نہیں ہوتا. ایکچولی کبھی ان کا ارادہ ہوتا تھا لیکن بار بار کی ناکام کوششوں سے اب ارادہ ہی نہیں رہا. کیونکہ ہمارا جو ارادہ ہوتا ہے اگر ہم اس ارادے میں بار بار ناکام ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی کسی لیول پہ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جب ہم سے ہوتا ہی نہیں تو پھر وائی ٹرائی. اور دو سوال بڑے اہم ہیں ہم سب کے لیے. ایک یہ ہے کہ از اٹ ورتھ ڈوئنگ, کوئی کام کرنے لائق ہے, کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ کین آئی ڈو اٹ, کیا میں کر سکتا ہوں. اور جب آپ کو 20 دفعہ تجربہ ہو کہ آپ نہیں کر سکتے خالی اپنی کوششوں سے, تو اس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ خالی اپنی کوششوں سے نہیں کر سکتے, اور آپ دوسرے کی مدد لے سکتے ہیں. اور اس میں دوسرے لوگ فیملی ممبرز بھی ہوتے ہیں اور علاج کرنے والے بھی ہوتے ہیں. لیکن پھر ایک اور قوت جسے بالا تر ہستی کہا جاتا ہے یا ہائر پاور کہا جاتا ہے یا مدر نیچر کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ جب آپ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کا تعاون حاصل کرتے ہیں تو مدر نیچر اپنا حصہ بیچ میں ڈالتی ہے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ.
کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. آپ کی زندگی میں, میری زندگی میں بارہا ایسے مواقع آئے کہ ہمیں لگتا ہے کہ 50-60% کام تو ہم کر لیں گے, آگے کا پتہ نہیں. اور جب ہم 50-60% کام کرتے ہیں تو آگے کے رستے نظر آنے لگتے ہیں, رستے کھل جاتے ہیں. اس کو لا آف ہارویسٹ کہتے ہیں, یعنی کاشتکاری کا قانون, لا آف ہارویسٹ, جس میں انسان محنت کرتا ہے, بیج بوتا ہے اور دوسرے لوگوں کا تعاون حاصل کرتا ہے, اور پھر مدر نیچر اپنا حصہ ڈالتی ہے سورج کی روشنی کی شکل میں, یا پانی کی شکل میں, بارش کی شکل میں. اور ایک بیج سے پھر کتنا ثمر یا کتنا پیداوار ہوتی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں انسان کچھ تھوڑا سا کرتا ہے اور مدر نیچر اپنا حصہ ڈالتی ہے. ڈاکٹر زخموں کو ٹانکے لگاتے ہیں, زخموں کو کناروں کی طرف سے قریب کرنے کے لیے ٹانکے لگاتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ زخموں کو جو ٹانکے لگائے جاتے ہیں, یہ ساتھ بیچ میں کوئی گلو یا ایلفی بھی لگاتے ہیں تو اس سے کوئی جڑتا ہے. مدر نیچر بیچ میں آتی ہے اور ڈاکٹروں کی ذرا عزت رہ جاتی ہے اور وہ کنارے نزدیک کرتے ہیں. اچھا, ہم بھی یہی کرتے ہیں, کنارے نزدیک کرتے ہیں. فیملی کو پیشنٹ کے نزدیک کر, پیشنٹ کو فیملی کے نزدیک کر. اور یہ جو ہم کوششیں کر رہے ہوتے ہیں, پھر سڈنلی ایک دن اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے somebody has caught fire, نے آگ پکڑ لی ہے, اور ایک جلتی ہوئی تمنا اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ مدر نیچر کا کام ہے, اس پہ بھی بھروسہ ہونا چاہیے. لیکن پہلی سٹیج ہے کہ ول پیدا کی جائے پیشنٹ میں, یہ ایکسپلین کرنے کے طریقے سے کہ آپ کے بس میں اب یہ کام نہیں رہا اور آپ کریں گے تو بہت نقصان ہوگا, فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور یہ چیز ہم باتوں کے ذریعے تصویر کھینچ سکتے ہیں, فیملی والے بھی کھینچ سکتے ہیں, لیکن اس میں سے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں سے غصے کو مائنس کرنا ہے کہ نہیں, چوکی دارے کو مائنس کرنا ہے کہ نہیں. یہ بہت انرجی ضائع کرنے والے کام ہیں. اس سے پہلے آپ کو یہ انٹرونشن سیکھنی ہوگی, اور انٹرونشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے پروسیس انٹرونشن, جو کہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی اسکل ہے. پروسیس انٹرونشن جو کہ علاج کے بعد بھی جاری رہتی ہے, علاج کے دوران بھی جاری رہتی ہے. ایک ہے فیملی انٹرونشن, جو کہ بعض فیملیز کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو وہ اپنے پیشنٹ کے سامنے اس کی زندگی کے حقائق رکھ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری مہربانی تم علاج میں چلو, اور وہ علاج میں جانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. اور ایک ہے کرائسس انٹرونشن, کہ جب بہت ادھم مچا ہو زندگی میں اور بہت تکلیف دہ واقعات پیش آ رہے ہوں, سوسائیڈل اٹیمپٹس ہو رہی ہوں, رن اویز ہو رہے ہوں, مار پیٹ ہو رہی ہو, دھمکیاں دی جا رہی ہوں, دروازوں کو ٹھڈے مارے جا رہے ہوں, پیسے کو برباد کیا جا رہا ہو, ایکسیڈنٹس کیے جا رہے ہوں, تھانے میں روزانہ جانا آنا ہو, کرائم شامل ہو جائے زندگی میں,
تو پھر ایسے میں کرائسس انٹرونشن کیا جاتا ہے. اور کوئی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ درد دل اتنا رکھتے ہیں کہ وہ کرائسس انٹرونشن کی راہ بھی ہموار کر دیتے ہیں. لیکن سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ پروسیس انٹرونشن کا ہے. یعنی صرف اگر آپ یوں سمجھیں کہ صرف فیملی والے آ جائیں, مریض نہ بھی آئے, اور صرف فیملی والے آ کے سیکھنا شروع کر دیں پروسیس انٹرونشن, اور ان کا مریض کبھی بھی نہ آئے, تو ان کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, مریض نشہ چھوڑ دے گا یا علاج کا خواہش مند ہو جائے گا. صرف گھر میں سے غصے کو دیس نکالا دینا. غصہ بندے کو یہ محسوس کراتا ہے کہ تم بہت چیز ہو, تم چھا گئے ہو, طاقت ہے تم میں. تو جب آپ کو کسی چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غصہ آپ کو اس لیے آ رہا ہے تاکہ آپ کی لو فیلنگ کو اوپر لائے, ہائی کی طرف لے کے جائے. غصہ ایک ہائی بھی ہوتی ہے غصے میں, اور کئی لوگ اس ہائی کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ وہ مسلسل غصے میں رہنے لگتے ہیں. غصہ بھی ایک ایڈکشن ہے. غصے میں بڑا مزہ بھی آتا ہے, غصے میں بڑی پاور بھی محسوس ہوتی ہے, بہت انرجی فیل ہو رہی ہوتی ہے غصے میں. آپ میں سے کوئی ریئلائز کرتا ہے کہ غصہ بھی ایک ایڈکشن ہے, اس میں بڑی انرجی ہوتی ہے, لگتا ہے کہ آئی ایم آن ٹاپ آف دی ورلڈ, لگتا ہے کہ بس میں اب چھوڑوں گا نہیں کسی کو, بے بسی ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور لگتا ہے کہ ہر چیز میرے بس میں ہے, میں ہلا کے رکھ دوں گا دنیا کو. جی ہوتا ہے, الیٹڈ فیل کرتے ہیں نا, کیونکہ اس میں انرجی آتی ہے. انرجی جب بندہ غصے میں آتا ہے تو لیور میں سے سٹور شوگر فوراً خون میں آتی ہے. جیسے انگزائٹی میں لیور میں سے سٹور شوگر خون میں آتی ہے, تو جب غصہ آتا ہے تو کئی گنا زیادہ شوگر خون میں آتی ہے لیور میں سے, اور آپ کے جو مسلز ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں ہائپر ایکٹیویٹی کے لیے, ہاتھا پائی کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. اور اس وقت بندے کو لگتا ہے کہ اینا بھی میں بے بس نہیں, اور ساتھ وہ پھر دھمکیاں ایشو کر رہا ہوتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ غصہ اس کا اتر جاتا ہے, کسی وجہ سے اس کا ٹارگٹ ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے, یا کوئی وجہ ہوتی ہے کہ اس کا غصہ اتر جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کو بہت محسوس ہوتا ہے, کیونکہ اب انرجی کوئی محسوس نہیں ہوتی, بندہ نڈھال ہو جاتا ہے, گلٹ فیل ہوتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہینگ اوور ہوتا ہے, غصے کا ہینگ اوور. اور اس غصے کے ہینگ اوور کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر وہ پچھتاوا ہوتا ہے, پھر جا کے بعض اوقات ریکنسائل لوگ کرتے ہیں, بعض اوقات وہ کوئی برائب دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ آپ کی نیکی کے جواب میں بدی کرتا ہے, آپ کی نگہداشت کے جواب میں آپ سے برا سلوک کرتا ہے, تو آپ اسے پولائٹلی کہہ دیتے ہیں کہ آئی ڈونٹ اپریشیٹ دس, اس سے کوئی تعلقات خراب ہو جائیں گے. دیکھیے, ہم کبھی بھی آپ کو محبت سے منع نہیں کرتے, آپ کو خدمت سے منع نہیں کرتے, آپ کو نگہداشت سے منع نہیں کرتے. ہم صرف کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کسی کو دیتے ہیں اس کا تقاضا بھی کر لیا کریں, اتنے عظیم نہ بنا کریں کہ نہیں مینوں نہیں ضرورت. ہمارے 90% سے زیادہ والدین کے منہ پہ رہتا ہے میری خیر ہے, مینوں نہیں کوئی چاہیے, اپنے جوگا ہو جا. مطلب ساری زندگی والدین بچوں کی خدمت کرتے ہیں, اور پھر 50, 55, 60 کی عمر میں جھل بھن کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اپنے جوگے ہو جاؤ. حالانکہ اس کے اندر میسج یہ ہے کہ تسی اس قابل بھی نہیں کہ اپنے جوگے ہو جاؤ. اور یہ میسج بڑا زہریلا میسج ہے جب کوئی والدین کسی رنگ میں اپنے بچے کو یہ میسج دیں کہ تو ایسا لائق تے ہے نہیں کہ میری کو مدد کر سکے, اپنے جوگا تے ہو جا. یہ بات جو ہے بالکل کسی حالت میں آپ کو کنوینس کرنی چاہیے اپنے بچوں کو کہ ان کی کیپیبلٹی میں کوئی کمی ہے. یہ دو باتیں بڑی زہریلی ہیں. ایک کہ تم میں کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے. کسی بندے کو, کسی بچے کو, کسی ماتحت کو جب یہ کہا جائے تو کسے کم دا نہیں, یہ بات جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی یہ کلٹیویشن نہیں ہے. آپ جب کلٹیویٹ کرتے ہیں نا چیزیں
تو وہ ایسی چیزیں کلٹیویٹ آپ کرتے ہیں جس میں آپ ایک بیج بوتے ہیں اور آپ بہت سارا پھل پاتے ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں نا میں تیرے لیے کیتا, میں تیرے لیے وہ کیتا, تو میرے لیے کچھ نہ کر, تو اپنے لیے کر لے تو بڑی گل ہے, تیرے کو تو وہ بھی نہیں ہونا. اور اس طرح کی باتیں کر کے بہت زیادہ زہریلا مواد ہم اپنی اولاد کے کانوں میں انڈھیل دیتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں دیکھو بھائی تم بہت کیپیبل ہو اور تم اپنے آپ کو سنبھال لو, میں تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں اور آس لگا رہا ہوں کہ کبھی تم میرے کام آؤ. مجھے تمہاری ضرورت ہے. بڑھتی عمر کے ساتھ میری کیپیبلٹی کم ہو رہی ہے, میری توانائی کم ہو رہی ہے, اور بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ کبھی نہ کبھی مجھے تمہاری ضرورت پڑنی ہے, بھائی تیار ہو جاؤ. یہ بات کرنا, اس کے لیے پتہ نہیں وہ کہیں انا ہے جو مغل اعظم کو یہ بات کہنے نہیں دیتی کہ اگر کسی فیملی ممبر سے کوئی خطا ہو گئی ہے, جو کہ ہوئے گی ضرور, خامد سے, بیوی سے, بچوں میں سے کسی کے اندر کوئی خطا ہو گئی ہے, تو پھر ہم اس کی عزت کو بالکل دل سے نکال دیتے ہیں اور شیم میں چلے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ پھر ہمارا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ انڈر پروٹیسٹ ہوتا ہے. انڈر پروٹیسٹ سمجھتے ہیں آپ کیا چیز ہوتی ہے؟ انڈر پروٹیسٹ, یہ انڈر پروٹیسٹ کا مطلب ہے بادل نخواستہ, مجبوراً. جیسے گورنمنٹ کبھی کوئی ٹیکس لگا دے یا کوئی واپڈا والے بل زیادہ بھیج دیں اور آپ نے اس کو کورٹ میں چیلنج کرنا ہے, تو کورٹ کہتا ہے پہلے بل پے کریں انڈر پروٹیسٹ. احتجاج کو بیچ میں رکھ کے یہ سارا اس میں بھی شامل ہے. تو یہ جو انڈر پروٹیسٹ ریلیشن شپ ہے نا, ہن میں کی کراں, تو میری اولاد ہے, یہ والا جو انڈر پروٹیسٹ ہے نا, اس کی بجائے درگزر کو جگہ دینی چاہیے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے, اور آپ بار بار اسے کہتے ہیں کہ یار وہ گزر گیا لمحہ جب تم سے غلطی ہوئی تھی, تو تم ری بلڈ کر سکتے ہو, تم اپنے آپ کی تعمیر نو کر سکتے ہو, اور اس کے لیے میرے دل میں پوری عزت ہے تمہاری. اور تم ایک دفعہ گرو گے پھر اٹھ جانا, اور تم پھر گرو تو پھر اٹھ جانا, اور میں تمہیں اٹھانے میں مدد کروں گا. تو یہ چیزیں ہیں, دو بنیادی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو نہایت خاموشی کے ساتھ بدل دینی ہے. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی ہائیسٹ ویلیو ہوتی ہے, گریڈ 22 کا افسر ہوتا ہے اس دن کو, اور اس کے بعد پھر ہر لمحہ اس کا گریڈ گر رہا ہوتا ہے. ہمارے اندر جو اینیمل انسٹنکٹ ہے وہ ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, اس کو کوئی ایلیمینیٹ نہیں کر سکتا, وہ نکال کے باہر نہیں پھینک سکتا. یہ جو چھوٹا بہن بھائی کوئی آتا ہے تو بڑے بہن بھائی اس کی آنکھوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں, اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایسے کیوں کر رہے ہیں, تو ان کا شریک آ گیا کوئی. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر ایک جو بنمانس ہے وہ موجود ہے, اور اس کو قابو میں کرنا چاہیے, اور جتنا جلدی قابو میں کر لیں, اس کا مطلب ہے بنمانس بھی چھوٹا ہی ہوگا, کیونکہ ایک 5 سال کے بچے کا بنمانس بھی 5 سال کا ہی ہوگا, لیکن ایک 25 سال کے انسان کا بنمانس بھی 25 سال کا ہوگا.
تو پال پوس کے 25 سال کا کر کے اس کو سدھارنے کی بجائے, قابو کرنے کی بجائے, ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ یہ تمہارے اندر جو ہے نا گڑبڑ قسم کا بدمانس, اس کو قابو کرو. پیرنٹس کو بیچ میں صرف اس صورت میں آنا چاہیے جب وربل ابیوز چل نکلے یا فزیکل ابیوز ہو. اگر بچے آپس میں تبادلہ خیالات یا سیاسی مذاکرات کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو پھر پیرنٹس کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے. لیکن جو ہی خطرہ ہو کہ ایک بچہ جو ہے وہ وربل ابیوز پہ اترا ہوا ہے یا فزیکل ابیوز کی نوبت اگر آ رہی ہے, تو والدین کو کبھی الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بچہ دوسرے بچے کی پٹائی کرے. پٹائی کے جو زخم ہوتے ہیں یہ بہت دیر پا ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ لڑنا تو لفظ ذرا تھوڑا سیریس ہے, لیکن بچے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں, اور والدین کا کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بہت گھر میں امن ہو, خاموشی ہو, کوئی ہو کا عالم طاری ہو. تو یہ کوئی ضروری نہیں, گھروں میں تھوڑی اچھل کود, کشتیاں کرنا بھائیوں کا آپس میں, یا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اپنا مینجمنٹ کے طریقے آزمانا, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. فزیکل ابیوز جس کو ہم نے بڑا لیجیٹمائز کیا ہوا ہے, بچوں کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ جی ماں یہ بچے نو مار دی ہے, ٹھیک نہیں ہے بھائی. آپ میں سے کون کون سمجھتا ہے کہ ماں بچوں کی پٹائی کر سکتی ہے کیونکہ وہ بچوں کی مالک ہوتی ہے؟ نہیں کر سکتی پٹائی. لیکن یہ بہت ایکسیپٹڈ نارمز ہیں, یہ غلط العام ہے, یہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے کے ایکسیپٹڈ نارمز میں. یہ بھی ہے کہ خامد بھی بیوی کو 2-4 تفے مار سکتا ہے, لیکن یہ بالکل درست نہیں ہے, اور اس سے رشتہ تباہ ہوتا ہے, غصے سے رشتہ تباہ ہوتا ہے. ہمیشہ عزت سے پیش آنے سے فائدہ ہوتا ہے. یہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے کے ایکسیپٹڈ نارمز میں. یہ بھی ہے کہ خامد بھی بیوی کو 2-4 تفے مار سکتا ہے, لیکن یہ بالکل درست نہیں ہے, اور اس سے رشتہ تباہ ہوتا ہے, غصے سے رشتہ تباہ ہوتا ہے. ہمیشہ عزت سے پیش آنے سے فائدہ ہوتا ہے, اور جتنا آپ عزت سے پیش آئیں گے اتنا آپ کی سکلز بڑھیں گی. کیونکہ ایک دم غصے کے لیے رجوع کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کی سکلز ختم ہو گئی تھی, آپ کے آرسنل میں کوئی اسلحہ نہیں رہا تھا, اب آپ ہاتھا پائی پہ اتر آئے ہیں. لیکن اگر آپ بات چیت کر سکتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ بات چیت کے نتائج فوری نکلے, غصے کے نتائج بھی کوئی اتنا فوری نہیں نکلتے, اور بات چیت کے نتائج کے لیے بھی تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے. تو اگر بات چیت آپ کرتے ہیں اور دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا, تو اس بات پہ یقین نہ کریں. جب آپ کسی کو کوئی چیز کہتے ہیں فیملی میں اور وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا, تو اس کی اس بات پہ یقین نہ کریں. اگلے دن آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تھی جس کے نتیجے میں آپ نے کہا تھا کہ یہ مت کرو, وہ نہیں کرے گا, اور اس وقت وہ انا کی خاطر حامی نہیں بڑھتا. یہ جتنے لوگ پولیٹیکل ڈیبیٹس کرتے ہیں آپس میں, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی بن کے آپس میں جتنا بھی کرتے ہیں نا, اس میٹنگ کے دوران ایسا لگتا ہے کہ کوئی کسی کو قائل نہیں کر سکا, لیکن بعد میں تبدیلی نظر آتی ہے. لہذا اپنی جو کنورسیشن ہے, یہ جو بات چیت ہے, یہ جو گفت و شنید ہے, اس پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیں. آپ کو پتہ ہے ماں باپ کو سٹرگل کرنا پڑتا ہے, اور سٹرگل کا زیادہ حصہ باپ کو کرنا پڑتا ہے, اور سٹرگل کر کے انسان سڑ جاتا ہے. جب باپ سٹرگل کرتا ہے, باہر کاروبار کے لیے جاتا ہے, کہیں ملازمت کرتا ہے, تو اس کو اپنے باس کی باتیں سننی پڑتی ہیں, اور اس کا ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے. ڈومینو ایفیکٹ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ سائیکلوں کی ایک قطار ہو تو ایک سائیکل کو گرا دیں تو ساری سائیکلیں گر جاتی ہیں. تو یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے کہ دفتر میں باس نے اپنے ماتحت کو ڈانٹا, اور اس ماتحت نے اپنے ماتحت کو ڈانٹا, اور اس ماتحت نے گھر جا کے بیوی کو ڈانٹا, اور بیوی نے بچوں کو ڈانٹا, اور بچوں نے کتے کو ٹھڈا مارا, اور کتے نے بلی کو, اور بلی نے چوہے کو. بات کتنی دور تک چلی گئی. ٹھیک ایسا ہوتا ہے.
एक डोमिनो इफेक्ट, एक तो डोमिनो पिज्ज़ा होता है ना, डोमिनो इफेक्ट होता है एक खुफिया इफेक्ट, जैसे कि ग्रेविटी का, यहाँ से आप चीज़ छोड़े नीचे जा गिरेगी, ये डोमिनो इफेक्ट है। और बहुत सारी चीज़ों का डोमिनो इफेक्ट होता है, ये बड़ा इनविजिबल होता है, इसका कोई पता नहीं होता, लेकिन ये होता ज़रूर है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब बॉस से कोई बात चलती है तो वो हवा में बिखर जाती है, दैट इज़ इन द एयर, और हर बंदा उसको सांस ले रहा होता है, फेफड़ों में पहुँचा रहा होता है, और वो उसी सांचे में डलना शुरू हो जाता है। इसको हम डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। घर में भी होता है कि फादर या दादाजी क्या कह रहे हैं, दादाजी का बड़ा डोमिनो इफेक्ट होता है। इन इनविजिबल चीज़ों को, जो कि विजिबल नहीं होती, आपने देख लेना है, क्योंकि कुछ लोग डेफिनेटली इनविजिबल चीज़ों को देख लेते हैं और कुछ लोग नहीं देख पाते, और उन इनविजिबल चीज़ों को देख लेने से बड़ी बचत हो जाती है। कोई चीज़ जो है बिल्कुल जब सामने आके खड़ी हो जाती है मुसीबत बन के, फिर आप उसे देख भी लें तो क्या फ़ायदा, लेकिन अगर कबल अज़ वक्त थोड़ा बहुत डोमिनो इफेक्ट देख लें तो बहुत अच्छा है। फैमिली को हम ये जब कहते हैं ना कि चौकीदारा छोड़ दें, गुस्सा करना छोड़ दें, बेइज्जती करना छोड़ दें, तो उनको काफ़ी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि कई साल से उन्होंने इस आदत को अपने सेकंड नेचर बनाया होता है। लेकिन हम उन्हें बता देते हैं और वो इस चीज़ से इत्तफाक भी करते हैं कि ये वर्क नहीं करती चीज़ें, ये गुस्सा वर्क नहीं करता, ताने वर्क नहीं करते, लेकिन उनके अंदर जो एक सॉफ्टवेयर बन चुका है कि बग़ैर सोचे समझे वो गुस्सा कर लेते हैं, और फिर अगले दिन उनको बड़ी नदामत होती है अपने आप के अंदर, और हम उनकी इस मजबूरी को समझते हैं। तो हम कहते हैं कि डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी, और जब आप करते रहेंगे तो आपको करना आ जाएगा, एकदम नहीं आएगा। ये हमें पता होता है कि जो हम उन्हें समझा रहे हैं तो ये ऑपरेटिव नहीं होगा अभी, ये बाद में होगा। जैसे वो कहते हैं ना, ये मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जो दिन, ये उनकी याद में होगी। कभी सुना आपने ये? कभी मोहब्बत की आपने? हाँ, तो फिर इससे अंदाज़ा आप करें कि ये बाद में होती है, बाद में। ये शुरू में बंदे को पता भी नहीं चलता, लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता असर कर रही होती हैं। लेकिन ये दो तरफा है। पेशेंट्स को भी हम हमेशा कहते हैं, जब मैं कभी किसी पेशेंट को अकेले मिलता हूँ तो मैं बहुत इल्तिजा करता हूँ कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, वो बुढ़ापे में है। मुख्तलिफ सेशंस होते हैं, जैसे एक टच एंड गो होती है, फैमिली जाती है, तो हम फैमिली को पता है क्या कहते हैं? हम कहते हैं आज आपने कोई समझाना बुझाना नहीं, यानी आज आपने कोई लेक्चर नहीं देने, जस्ट गो एंड सी योर पेशेंट एंड स्माइल, और उसे बोलो कि आप अच्छे लग रहे हो। ये 2-3-4 बातें हम उनको कहते हैं कि जाके उसको मिलो, और आपको एक तो पता चल जाएगा कि वो ठीक है, और उसके बाद आपने आज के दिन, अभी पहले 12 दिन हम कहते हैं कोई नसीहत नहीं करनी, कोई वाज नहीं करना, कोई लेक्चर नहीं देना, कोई बुरा भला नहीं कहना, खामोशी से मिलें और ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करें। इसीलिए इसको कहते हैं टच एंड गो। इसमें हम ये भी कहते हैं कि ज़्यादा गले गुले नहीं लगाना, ज़्यादा मुंह नहीं चूमना, क्योंकि उससे वीकनेस पैदा होती है, और चूँकि एक दिन पहले उन्होंने एक सख्त डिसीजन लिया होता है कि हमसे नहीं कुछ हो सका, तो अब घर की बात बाहर निकालते हैं और किसी ऐसे अदारे से रब्ता करते हैं जो कि हमारी होपफुली मदद कर सके। तो हम कहते हैं कि अच्छा, अब आप ज़रा अपने वाज़ो नसीहत को ज़रा थोड़ा 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल रोक दें, और फिर उनको हम कहते हैं अच्छा ट्यून इन सेशन में आए। ट्यून इन सेशन में हम उनको कहते हैं कि अपना ख्याल रखना सीखें, अपनी केयर करना सीखें, अपने आप को कूल करें और अपनी दुनियादारी में वापस जाएं, अपने रोग को ख़त्म करने का कोई चारा करें। आपको वैसे भी पर्सनल केयर की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को सेहतमंद देखना चाहते हैं तो फिर तो बहुत ज़रूरत है पर्सनल केयर की। अगर आप अपने बच्चे को नशे से निजात दिलाना चाहते हैं तो फिर तो आपको अपनी शुगर कंट्रोल करनी होगी। पार्टनर्स को भी यही कहा जाता है,
اور بڑا زور دے کے کہا جاتا ہے کہ پارٹنرز کے اوپر بہت ڈپینڈ کرتی ہے یہ بات، اور ہم بار بار پارٹنرز کو بھی یہ کہتے ہیں، لیکن ہماری ایک لمیٹیشن ہے، کیونکہ ہمارا واسطہ کلائنٹس سے ہوتا ہے، ماتحتوں سے نہیں ہوتا. آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. ہمارا واسطہ جو ہے وہ کلائنٹس سے ہوتا ہے، سرپرستوں سے ہوتا ہے، پیٹرن سے ہوتا ہے، جو ہمارے رزق کا وسیلہ ہے، ہمارا واسطہ ان سے ہوتا ہے. اور ہماری نظریں ان کے سامنے جھکی ہوئی ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ منہ کھائے تھے اکھ شرمائے. تو وہ ٹرولی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا آپ کھاتے ہیں، جیسے کسی کا بھی اگر آپ کھاتے ہیں تو اگر آپ تھوڑی نظروں میں حیا رکھیں تو اس سے ریلیشن شپ زیادہ گہرا ہو جائے گا. گھروں میں بھی ماں باپ کا ہم کھاتے ہیں تو ماں باپ کے سامنے نظریں جھکا کے رکھتے ہیں. تو ہم آپ کے فیملی ممبرز کے ساتھ حکم نہیں جاری کر سکتے. اگر وہ کہتے ہیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں بڑا مشکل ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اچھا جتنا آپ کر لیں نا اتنا ہی کافی ہے، جتنا پار چک لو اتنا ہی بڑا ہے. فی الحال ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بالکل یو ڈو اٹ ٹو دا لاسٹ. اس میں ہمارے ہاں ایک سیئنگ ہے جو اکثر ہم دہراتے رہتے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ آل بیٹر. یہ یاد رکھیے، اس دنیا میں کسی انسان کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہی شوڈ ڈو آل بیٹر، کیونکہ آل بیٹر کا جو ٹھیکہ ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے. ہی ول ڈو اٹ آل بیٹر. اور یہ ہمارے کاموں میں بھی یہ شامل ہے. یہ یاد رکھیے کہ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر بھی ہمارے اوپر ذمہ داری 60% اگر ہم کر لیتے ہیں، 70% کر لیتے ہیں، بڑی بات ہے. اور 33% کر لیتے ہیں تو کام چل جائے گا، پاس ہو جائیں گے. لہٰذا کبھی بھی جب آپ کو کوئی کام کرتے ہوئے خیال آئے نا کہ یہ میں نہیں کر پاؤں گا، تو گھبرانا نہیں ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ آل بیٹر. گھبرانا نہیں ہے اس بات میں. آپ نے اتنا کرنا ہے جتنا آپ سے ہو گیا. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ یقین کر لے کہ ہی ڈزنٹ ہیو ٹو ڈو اٹ آل بیٹر، تو اس کا سر سے بوجھ اتر جاتا ہے. یعنی مجھے بہت مشکلات پیش آتی ہیں جب میں آپ لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہوں، تو مجھے بہت مشکلات پیش آتی ہیں. کئی دفعہ بہت سوچ آتی ہے، اور ایک زمانہ تھا کہ راتوں کو کروٹیں بدلتے رہنا والدین کی طرح. لیکن پھر میں نے اس بات کو سمجھنا شروع کیا کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ آل بیٹر. مجھے صرف اتنا کرنا ہے جتنا میں کر سکتا ہوں. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کر دیتا ہے، سارا کر دیتا ہے. یہ فیتھ ہے نا اگر آپ کے پاس کہ میں نہیں کروں گا تو ڈاکٹر اعجاز قریشی کرے گا، ڈاکٹر اعجاز قریشی نہیں کرے گا تو پھر اللہ کرے گا. یہ جو فیتھ ہے نا، یہ آپ کو ریلیکس کرتا ہے. اور آپ کا فیتھ اپنے آپ پر، اپنے ساتھیوں پر، اچھے ساتھیوں پر، فیملی ممبرز پر، اور پھر اس ہائر پاور پر ہونا چاہیے جسے ہم گاڈ کہتے ہیں، گڈ آرڈرلی ڈائریکٹر. گاڈ کا مطلب ہے گڈ آرڈرلی ڈائریکٹر. اسے کوئی لوگ اللہ بھی کہتے ہیں، کوئی بھگوان کہتے ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے نام رکھے ہیں. گڈ آرڈرلی ڈائریکٹر یعنی آرڈرلی ہے. اللہ تعالیٰ آرڈرلی ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبی ہے کہ وہ آرڈرلی ہے. اس میں غیر منظم کچھ نہیں، اس نے بڑا ڈاڈا تنظیم رکھی ہوئی ہے. گڈ کا مطلب ہے کہ وہ اچھا ہے. مولوی کہتے ہیں کہ نہیں وہ بہت مارے گا. ہوتا ہے نا جیسے مائیں بچوں کو کہتی ہے باہر نہ جانا اللہ مارے گا. وہ بچپن سے ہی بچے کے ذہن میں یہ ڈال دیتے کہ اللہ کو مارنے پیٹنے والا ہے. نہیں، یو لرن ان اسپرچول پروگرامس کہ اللہ تعالیٰ گڈ ہے. اور ڈائریکٹر کا مطلب ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے. ہدایت دیتا ہے. آپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے کہ یوں کرنا چاہیے، یہ آپ کے ذہن میں بات آتی ہے کہ اچھا ایسے نہیں ہوا نا تو تم پھر یوں کر لو، تو یہ وہ ہدایت دیتا ہے آؤٹ آف نتھنگنیس. جو ہمارے دل میں خیال آتا ہے تو وہ ہدایت دیتا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ وہ صرف انسانوں کو ہدایت نہیں دیتا، وہ پرندوں کو اور دوسرے جانداروں کو بھی ہدایت دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک پرندہ ہے جو کہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اور اس کی نقل مکانی کا مقصد موسم کی تکلیفوں سے بچنا ہوتا ہے.
اور اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے وہ پرندہ اپنے جسم میں انرجی جمع کرتا ہے، فیٹس جمع کرتا ہے، اور پھر 4000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے نان سٹاپ جاتا ہے اور اس دوران وہ 11 گرام فیٹ یوز کرتا ہے. نہ وہ پانی پیتا ہے اس دوران، نہ وہ کھانا کھاتا ہے کیونکہ نیچے سمندر ہوتا ہے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اور یہ سارا سافٹ ویئر، یہ ساری ہدایت اس کو اللہ دیتا ہے. تو یہی تو بتا رہا ہوں نا کہ گڈ آرڈرلی ڈائریکٹر ہے. تو پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر فیتھ ہونا چاہیے کہ آپ ایک سپر پروڈکٹ ہیں اللہ کی، آپ کا ڈیزائن سارا اللہ کا ہے. تو سب سے پہلی بات تو اس کو مان لیں. پھر آپ کے ارد گرد جو فیملی ممبرز ہیں اور جو دوست احباب ہیں ان کو دیکھ لیں تو آپ کا حوصلہ کچھ بڑھے گا. پھر آپ اس کو دیکھ لیں جو نظر نہیں آتا، یعنی اگر آپ اس کو دیکھ لیں جو نظر نہیں آتا آپ کا کام ہو گیا سمجھیں. اور کبھی دیکھ کے دیکھیں اور جو نظر نہیں آتا وہ نظر آنے لگتا ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. غصہ بندے کو یہ محسوس کراتا ہے کہ تم بہت چیز ہو، تم چھا گئے ہو، طاقت ہے تم میں. تو جب آپ کو کسی چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غصہ آپ کو اس لیے آ رہا ہے تاکہ آپ کی لو فیلنگ کو اوپر لائے، ہائی کی طرف لے کے جائے. غصہ ایک ہائی بھی ہوتی ہے غصے میں، اور کئی لوگ اس ہائی کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ وہ مسلسل غصے میں رہنے لگتے ہیں. یہ کتنا خراب جذبہ ہے. تو آپ سٹوڈنٹ بن جائیں پولائٹنس کے، اور یہ آپ کے لیے ایک بلیسنگ ہوگی کہ اگر آپ پولائٹنس کو سیکھنا شروع کر دیں، نرمی کو سیکھنا شروع کر دیں، ذہن میں فکریں ریہرس کرنا شروع کر دیں. جو آپ کے ذہن میں آئے ہمیشہ سوچیں کہ یہ بہترین ہے کہ بہترین کچھ اور ہے. اپنے ذہن میں کنٹینیوسلی سوچتے رہا کریں کہ یہ جو میں ابھی سوچ رہا ہوں یہ بہترین ہے یا بہترین اس کے علاوہ کچھ اور ہے. سوچنے کی ضرورت ہے نا. جب آپ سوچنے لگتے ہیں اس ٹائم سوچ تو نہیں آئے گی نا، کیونکہ غصے میں ہے، غصے میں مت ماری جاتی ہے نا. آپ لوگوں کو کبھی کہتے سنتے ہیں کہ یار برا نہ محسوس کرنا، میں نے تمہیں یہ بات کہی، اس وقت میں غصے میں تھا. تو جیسے غصے میں انسان کی عقل کام نہیں کرتی تو تھوڑا پیچھے ہٹ جائے، تھوڑا ٹائم آؤٹ لے لے اور اکیلے میں چلا جائے. یہ بھی ہے غصے کا ایک حال. ڈیل کارنیگی اس کو کہتا ہے کہ دن روک کمرے میں رہیں. دن روک، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لیو ان دی ڈے اسٹاپر رومز، اکیلا. یعنی جب آپ کو غصہ ہے یا اس طرح کی کوئی شدید قسم کا جذبہ ہے تو ڈے اسٹاپر روم ضروری نہیں کہ کمرہ ہو. ڈے اسٹاپر روم لارنس گارڈن بھی ہو سکتا ہے آپ کا، جہاں آپ کا کوئی واقف نہیں ہے، آپ چلے گئے ہیں، واک کر رہے ہیں، لوگوں سے ذرا دور چلے گئے ہیں، کسی بینچ پہ بیٹھ گئے ہیں اور سوچ رہے ہیں. تو یہ ڈے اسٹاپر روم ہے. اور نشے سے بحالی پانے والوں کو بہت دفعہ ڈے اسٹاپر روم میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی دن روک کمروں میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے. نقصان تو کوئی نہیں، فائدے ہی فائدے ہیں، کیونکہ آپ کا تازہ پھڈا نہیں ہوگا. اگر آپ 3 دن غصے میں ہیں
اور کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ اس میں آپ نے 4 لڑائیاں نہیں لی، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ آپ غصے میں ہوں تو جو سامنے آئے آپ اسے لڑائی لے لیں، ہے نا ممکن؟ تو اگر آپ پہلے ہی غصے میں ہیں اور ہم نے ایک لڑائی لے لیا اور پھر آپ اور غصے میں ہیں اور ایک اور لڑائی آپ نے لے لی ہے، یا کسی نے آپ سے لڑائی لے لی ہے، تو اس کو ڈے سٹاپر روم اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا وقت رک جاتا ہے اور آپ دوسرے لوگوں سے پنگا نہیں لیتے. پھر ہمارے ٹین ایجرز یہ فیتھ رکھتے ہیں کہ ہر وقت خوشی میں رہنا چاہیے، فن آفٹر فن کرنا چاہیے. اٹ از ناٹ پاسبل. آپ کی ہڈی کو اس طرح بنائی نہیں تاکہ آپ فن آفٹر فن کر سکیں. آپ میں سے کوئی بھی اور میں فن آفٹر فن نہیں کر سکتے. ہمیں باریاں لینی ہوگی، فن کی باری، اور فن کے بغیر رہنا سیکھنا ہوگا. کبھی خوشی، کبھی تھوڑا غم بھی بیچ میں آئے گا. ہمارے جو جذبے ہوتے ہیں یہ سینکڑوں قسم کے جذبے ہوتے ہیں، لیکن ہم زیادہ تر یا تو خوشی کو جانتے ہیں، یا غم کو جانتے ہیں، یا غصے کو جانتے ہیں، یا امبیرسمنٹ کو جانتے ہیں، شیم کو جانتے ہیں. 10-12 جذبوں سے زیادہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا. لیکن اگر آپ جائیں گے، گوگل پہ جائیں گے تو وہاں آپ امیجز میں جائیں، اگر آپ لکھیں ہیومن موڈز تو اس میں بہت سارے چہرے کے تاثرات کے ساتھ ڈفرینٹ موڈز کو ایکسپلین کرتے ہیں وہ. اور آپ دیکھیں، ان کو بڑا کر کے دیکھیں، اور وہ فیشل ایکسپریشن سے ایک بڑا شاندار پوسٹر ہے ہیزلڈن کا جس میں 32 موڈز دکھائے ہوئے ہیں. اور صبح اٹھ کے آپ اس پوسٹر پہ نظر ڈالیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 32 میں سے آج میں کس کی طرح ہوں اور پھر میں کس کی طرح بننا چاہتا ہوں. تو تھوڑی دیر میں آپ کا سفر اس جانب شروع ہو جائے گا. آج کی زندگی میں ایک بات آپ بہت اچھی طرح یاد رکھیں کہ انٹیلیجنس از ناٹ اے گڈ نیوز، پر ایموشنل انٹیلیجنس از اے ویری گڈ نیوز. ایموشنل انٹیلیجنس یعنی یو شوڈ بی انٹیلیجنٹ ایموشنلی. ویسے انٹیلیجنٹ ہونے کا کوئی اتنا فائدہ نہیں. آج کل ساری باتوں کا سب کو پتہ چل گیا ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ کسی کو کوئی گل گجی ہے، کوئی کنا بھی انٹیلیجنٹ ہوئے نہ ہوئے کوئی فرق نہیں پیندا. اگر آپ نے کوئی بات کا بھی پتہ چلانا ہے کتنی دیر کا کام ہے. اگر آپ نے کچھ بھی پتہ چلانا ہے، کچھ بھی پتہ چلانا ہے، تو مجھے بتائیے کہ کتنی دیر کا کام ہے. جتنی دیر میں گوگل کھل جائے گا اور آپ وہاں کچھ لکھ دیں گے تو ٹگے ٹوکرا ہو گئی ہے انٹیلیجنس. پہلے ہوتا تھا، پچھلی صدی میں کہتے تھے کہ یہ انفارمیشن کی صدی ہے، اور اس سے پچھلی انڈسٹری کی، اور اس سے پچھلی پتہ نہیں کیا کیا. اور اس صدی کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس بندے کی صدی ہے کہ جس کو اپنے آپ پہ قابو ہے. یہ اس بندے کی صدی ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے. اور اس کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس کا سبجیکٹ ہے جو پچھلے 20-22 سال سے ابھر کے سامنے آیا. اگر آپ لکھیں گے ایموشنل انٹیلیجنس گوگل پہ یا اسمارٹ فون پہ جائیں گے آپ، یا ٹیڈ ٹاک پہ چلے جائیں گے جی، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک سبجیکٹ ہے جو کہ آپ جیسے زبردست لوگوں کے لیے بہت کارآمد ہے، کیونکہ آپ کا تعلق ایسی فیملیز سے ہے جو کہ ممتاز فیملیز ہے، یعنی ایلیٹ فیملیز ہے. آپ کے مسئلے سارے کے سارے جذباتی ہیں. ابا جی کا موڈ خراب ہے، بیٹا جانی کا موڈ خراب ہے، بیگم صاحبہ کا موڈ خراب ہے، بڑے انوکھے مسئلے ہیں. اور ان سب کا ایک حال ہے ایموشنل انٹیلیجنس. اور یہ اگر آپ ایک دفعہ سیکھ لیتے ہیں، آپ نے BA MA PhD اتنا کچھ ہوتا ہے. اور یہ ایموشنل انٹیلیجنس تو فقط 15 دن کی بات ہے. اگر آپ چاہیں تو 1 ہفتے میں سیکھ سکتے ہیں، یعنی گزارا مزارہ کرنے کے لیے تو 2 دن میں سیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جائیں، یعنی جب آپ ایموشنل ہوں تو بھی انٹیلیجنٹ رہیں، غصے میں ہوں تو بھی انٹیلیجنٹ رہیں، اور غم میں ہوں تو بھی انٹیلیجنٹ رہیں،
اور خوشی میں ہو تو بھی انٹیلیجنٹ بنے. خوشی میں بھی بڑی مت ماری جاتی ہے. لیکن اگر کوئی جذبہ ہماری مت نہ مار سکے, خوشی میں, غم میں, امبیرسمنٹ میں, شیم میں ہماری عقل کام کرتی رہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس. یہ ہے اصل ضرورت, جسے کرکس آف دی میٹر کہتے ہیں. یہ جو باٹم لائن ہے, جو آپ کو کچھ اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی اب فلانی چیز کا بھاؤ, آلو کتنے کا کلو ہو گیا ہے تو ٹماٹر کتنے کے کلو ہیں. آپ میں سے تو کسی کو پتہ تک نہیں ہے کہ ان چیزوں کا بھاؤ کیا آج کل مارکیٹ میں. وہ اور لوگ ہیں, ان کا مسئلہ ہے, ان کو کچھ اور ہدایت چاہیے, ان کو کوئی اور نصیحت چاہیے. آپ کو صرف ایک چیز چاہیے کہ پیار کی نظر کیسے ڈالتے ہیں. جب کوئی چیز پسند نہ آئے بیوی کی یا خامد کی یا بھائی کی, تو پیار کی نظر پھر بھی کیسے ڈالنی ہے. یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو کہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب ایک دفعہ آپ کی جنریشن چینج ہو جائے گی تو آئندہ آنے والی جنریشن مفت میں یہ سیکھیں گی آپ سے. یہ خاندانوں میں چلتی ہیں نا چیزیں, کیونکہ ایک دفعہ آپ کے گھر میں یہ چلنا شروع ہو گیا سلسلہ محبت کا, اسمائلز کا, اور ایک دوسرے کو گلے لگانے کا اور درگزر کرنے کا, تو جو آپ کی نیکسٹ جنریشن ہے وہ فری کھاتے میں فائدہ اٹھائے گی, کیونکہ یہ چیزیں ادھر ویسے ہی ٹرانسفر ہو جائیں گی. پھر آپ کی اگلی جنریشن, پھر اگلی جنریشن, اور آپ کا گھر جو ہے وہ لہلہاتی فصل کی طرح ایک ہو جائے گا, خوشبوؤں سے بھر جائے گا. یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. میں نے بتایا 2 دن میں سیکھ سکتے ہیں. چلے 2 دن بہت تھوڑے ہیں تو 2 ہفتے میں سیکھ لیجئے. تھوڑا تھوڑا روز سیکھتے رہیں. آپ لفظ لکھیں ایموشنل انٹیلیجنس, اور پھر جو مواد آتا ہے تو اس کو پھر پڑھ لیجئے. اس میں سے جو اچھا لگے اس کو زیادہ ڈیٹیل میں پڑھ لیجئے, اور پھر یوٹیوب پہ چلے جائیں. آپ ایک دفعہ لکھیں گے نا ایموشنل انٹیلیجنس, تو ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں. اگلے دن صبح آپ اپنا موبائل کھولیں گے, یوٹیوب پہ جائیں گے, وہاں 3 ویڈیوز اور ہوں گی, اور وہاں مختلف طریقوں سے ایکسپلین کیا ہوگا. کہیں کارٹونز کی مدد سے, کہیں کوئی اچھا کوئی اوریٹر ہوگا جو یہ بات کر رہا ہوگا. تو اس طرح آپ کے گھر کی کایا پلٹ جائے گی. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.